डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लाहौर की एक तारीख़ी जगह जहाँ अदबी लोग आके बैठते हैं, मुसन्नफ़, राइटर्स और थिंक टैंक एनालिस्ट जो, और इस टाइम ये जो मरकज़ है ऐसी सरगर्मियों का गहवारा होता है, कॉस्मोपॉलिटन क्लब। मैं हूँ डॉक्टर ज़फ़र ग्लोबल से, और हमारे साथ आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान राना मोहम्मद ज़ाहिद साहब हैं, जो फार्मर प्रेसिडेंट हैं कॉस्मोपॉलिटन क्लब के, सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं और एक समाजी रहनुमा हैं, और इससे बढ़ के ये एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं और माहिर कानून हैं, बहुत बड़े कानूनदान हैं। तो आजकल जैसे हमारी सोसाइटी में लॉ एंड जस्टिस की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और पूरी सोसाइटी के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और बेराह रवी और ऐसी लॉ एनफोर्समेंट के प्रॉब्लम पाए जाते हैं। उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। हमारी सोसाइटी एक फ्रस्ट्रेशन की जानब जा रही है, और हम सब लोग एक स्ट्रेस, डिप्रेशन, और ख़ासकर हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इससे बहुत मुतासर हो रही है। तो आज हमने ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया कि वो ऐसा मैसेज दें हमारी यूथ को, हमारी नेशन को, हमारे नौजवान को, जो हमारे सर्वे के मुताबिक जो हमारी यूथ है, जो हमारी आबादी का 50% से भी ज़्यादा है, वो इससे बहुत मुतासर हो रही है। तो हमें अपनी सोसाइटी को एक सस्टेनेबल, और हज़रत अल्लामा इकबाल, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न के मुताबिक, जैसे हम आज जिन्ना गार्डन के अंदर मौजूद हैं, उस विज़न के मुताबिक पाकिस्तान को लेके जाना है, जो उनका ख्वाब था, जो उनका एक विज़न था। तो जैसे कि ग्लोबल का विज़न है कि पाकिस्तान को एक सेहतमंद माशरा बनाना, इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी जो नेटवर्क है उसका भी यही विज़न है कि पाकिस्तान को क्लीन, ग्रीन और ड्रग फ्री और सेहतमंद माशरे की तश्कील देना, ये हमारा मिशन है। तो हम राना साहब से, एक तो सबसे पहले राना साहब आपका शुक्रिया कि आज हमें आपने टाइम दिया अपनी गुनागो मसरूफियात से। तो जो हमारे मुआशरे के अंदर राना साहब जो एक बेराह रवी और लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन और अदम बर्दाश्त की सिचुएशन पैदा हो रही है, हम किसी का एक छोटी सी बात पे भी किसी को टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त हमारे में कम होती जा रही हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़े बर्निंग इशू की तरफ तवज्जो दिलाई है, जो कि बतौर एक माशरे के फ़र्द के हम सब लोग उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, बल्कि फेस कर रहे हैं। जहाँ तक माशरे के अंदर एक जस्टिस सिस्टम की सूरत हाल का तल्लुक़ है, इसके बारे में कई साल कबल शोरश कश्मीरी मरहूम ने एक जुमले में इस सिस्टम के फलाह की निशानदेही करते हुए कहा था कि इस मुल्क में मौजूदा निज़ाम इंसाफ के अंदर रहते हुए इंसाफ हासिल करने के लिए एक आम आदमी को उम्र नूह, सब्र अयूब और कारून के ख़जाने की ज़रूरत है। ये बात अगरचे जब उन्होंने कही थी, कुछ थोड़ा बहुत उस वक़्त वज़ादारी, रख रखाव, जस्टिस सिस्टम के अंदर इतना ज़्यादा फाउल प्ले नहीं होता था जितना आजकल है। लेकिन आज जिस तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ी है, माशरा मादी तौर पे आगे बढ़ा है, ये चीज़ें रियासत के अंदर जो एक इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस है सिस्टम, जस्टिस सिस्टम के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई हैं। मिसाल के तौर पर एक जनरल परसेप्शन जो इस्टेब्लिश हो चुका है इस मुल्क के गरीब आदमी में, मीडियोकर में, वाइट कॉलर क्लास में, कि इंसाफ सिर्फ ताकतवर हलकों के लिए है, इंसाफ ताकतवर लोगों के लिए है, इंसाफ सिर्फ एलीट क्लास के लिए है। गरीब आदमी अगर कोई मामूली से जुर्म में भी जेल में जाना चाहता है तो फिर अदालतें भी उसकी परवाह नहीं करती, सिस्टम उसकी परवाह नहीं करता, तारीख़ पे तारीख़ वो एक सिलसिला कलामत लाही चलता है। जबकि बासर लोग आते हैं, एक दिन के अंदर उनकी रिट भी लग जाती है, उनको रिलीफ भी मिल जाता है। ये बहुत सारी बीसियों मसाले हैं, मैंने 38 साल इस प्रोफेशन में दिए हैं। ये बड़ी दुख के साथ, दर्दमंदी के साथ, मैं कोई अदलिया को अंडरमाइन करने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो बिटर एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं। आम आदमी के लिए यहाँ पे इंसाफ हासिल करने के लिए
وہ سپیس اتنی شرنک ہو گئی ہے کہ اب یہ کہنا پڑتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی چھوٹا موٹا اگر ظلم مجھ پہ ہو جائے تو میں کہہ رہے درویش بر جانے درویش والی بات ہے، وہ ایک فرسٹریشن کی وجہ ہے۔ اور جس طرح وہ ابن خلدون نے کہا تھا کہ ظالم سب سے پہلے مظلوم جو ہوتا ہے ظالم سے نفرت کرتا ہے، اگر حکومت نہ روکے تو حکومت وقت سے نفرت کرتا ہے، اگر وہ بھی نہ روکے تو پھر ریاست کے ساتھ وہ نفرت کرتا ہے۔ اس لیے حضرت علی نے کہا تھا کہ کوئی سلطنت کفر کے سہارے قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے سہارے قائم نہیں رہ سکتی ہے، اور وہ ظلم خواہ اسلام کے نام پہ کیا جائے، سوشلزم کے نام پہ کیا جائے، کیپٹلزم کے نام پہ کیا جائے، یا دنیا کے کسی بھی نظام کے حوالے سے کیا جائے، وہ لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتے۔ وہ ریاست، وہ اسٹیٹ اور سوسائٹی وہ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب پاکستان بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا قائد اعظم نے علامہ اقبال کے افکار کی بنیاد پر، اس کا جو ایک بنیادی میسیج تھا، ایک تو وہ فلسفہ خودی تھا علامہ اقبال کا شاہین، نوجوانوں کو جس طرح ایڈریس کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے سوشل جسٹس کا میسیج دیا تھا، ایک ایسا عادلانہ معاشرہ جس میں لوگوں کے لیے سوشل جسٹس ہوگا، ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، واک آف لائف میں ہر طرح کی واک آف لائف میں ان کو یکساں ترقی کے مواقع ملیں گے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ مواقع بھی چند ہاتھوں میں مرکوز ہو گئے ہیں، جمہوریت چند خاندانوں کی یہاں پہ لونڈی بن کر رہ گئی ہے، اور وہ جو ایک ڈائنیسٹیکل ڈیموکریسی پشاور سے لے کر کراچی تک، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ چند خاندانوں کے مفادات تو پورے کر رہی ہے، لیکن اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کے مفادات کو وہ کیٹر نہیں کر رہی، جو جمہوریت کا بنیادی مقصد ہے کہ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ جمہوریت کو جس طریقے سے ایک راگ الاپ کے یہاں پہ ہائی جیک کیا گیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں لوگوں کا موجودہ نظام سے ایک بتدریج ان کا جو اعتماد وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر پچھلے الیکشن کے جتنے بھی دیکھ لیں، ٹرن آؤٹ جتنا بھی ہے، وہ تو بتدریج نیچے جا رہا ہے لوگوں کا۔ لوگ اپنے آپ کو ایلینیٹ کر رہے ہیں موجودہ پولیٹیکل پروسیس سے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری ایک کاسمیٹک قسم کی گیم ہوتی ہے۔ انتخابات کے نام پہ جتنے سیاسی ٹورنامنٹ اس ملک میں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یا آگے کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ٹانکا لگا ہوتا ہے یا تڑکا لگا ہوتا ہے، جس کو لانا ہوتا ہے، لے جانا ہوتا ہے، وہ ایک سکرپٹ پہلے طے ہوتے ہیں۔ لوگ تو صرف ایک فرضی طور پر کاسمیٹک انداز میں ان کی وہ استعمال کیے جاتے ہیں اس سسٹم میں۔ جب تک اس ملک کے اندر آپ ریئل چینج نہیں لائیں گے، یہ جو اقتدار کی راہداریاں ہیں، پارلیمنٹ کی راہداریاں ہیں، جب تک عام آدمی کو وہ رستہ آپ نہیں دکھائیں گے، ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے، اس وقت تک موجودہ نظام پہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ویری گریٹ رنر صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح سے ہمارے ویورز کو، ہماری سوسائٹی کو یہ میسج دیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو جیسے کہ سول سوسائٹی پاکستان کا میں سینٹرل پریزیڈنٹ بھی ہوں، اس حیثیت سے، اور گلوبل ریہیب ایڈکشن سینٹر برائے انسداد منشیات نفسیات، میرا ایک کویسچن ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ منشیات کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور 1 کروڑ سے زائد لوگ جو ہے وہ نشے جیسی لعنت میں، اس ناسور میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو آپ کیا میسج دیں گے اس پیرنٹس کو، اساتذہ کو، اور جو ہم نے سروے کیا ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں، جو اقبال کی شاہین ہیں جن کا مقام کہیں اور ہونا چاہیے، وہ ایسی ڈرگز اور ایسے کیمیکلز کی لپیٹ میں آ کے، جو ایک 5th جنریشن جس کو وار کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہماری یوتھ اور وہ برین جو ہے ان کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایز اے سوسائٹی ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ ادارے تو اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اداروں کے ہاتھ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اور ایز اے سوسائٹی، پیرنٹس، ٹیچرز، اور ایز اے پاکستانی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ منشیات کی تباہ کاریوں کو، جو ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کو روکا جا سکے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان نشے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، وہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک کچھ طبقہ ہے بڑا لمیٹڈ قسم کا، وہ بائی فیشن اس کی طرف راغب ہوتا ہے، جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن ایموشنلی ان کا ٹیک کیئر ان کے پیرنٹس نہیں کرتے، وہ ان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں، وہ اپنے دولت بنانے کی مشین بنے ہوتے ہیں۔ وہ بچے بائی فیشن اپنی انڈیویجویلٹی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے
کہ ہم فلاں جگہ پہ شیشہ کا نشہ کرتے ہیں، فلاں جگہ پہ آئس کا کرتے ہیں، وہ ایک قسم کی پرومیننس کے چکر میں بائی فیشن ایک لائف سٹائل کے طور پر وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ دوسرا جو میجورٹی ایلیمنٹ ہے وہ فرسٹریشن کی وجہ سے، فرسٹریشن کے یہاں پہ کئی جہتیں ہیں، کئی لیول ہیں، کئی ڈائمینشنز ہیں، وہ اکنامکس بھی ہے، سوشل بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے۔ جب کسی آدمی کو جو اس کی ایک امرجنگ ایج ہے، جو ایک پرومسنگ یوتھ ہے، جب اس کو آپ کو نیشنل لائف کے اندر، سوشل لائف کے اندر اس کو ایک ڈیو سپیس نہیں دیں گے تو نیچرلی اس کے اندر ایک ڈپریشن ہوگا۔ جب ہاتھ میں ایم اے کی ڈگری ہوگی، پی ایچ ڈی ہوگا، وہ سڑکوں میں خوار ہوگا، ذلیل ہوگا، تو پھر اسے کچھ فار دی ٹائم بھی ایک ذہنی آسودگی کے لیے کوئی ایک مصنوعی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مصنوعی سہارے کے حوالے سے وہ ایک غلط راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ تو میں کبھی مثال دیتا ہوں کہ اس ملک کے اندر لوگ دو وجہ سے مرتے ہیں، ایک تو لوگ بسیار خوری سے مرتے ہیں، ایک لوگ بھوک سے مرتے ہیں۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، بسیار خوری سے مرنے والوں کی تعداد شاید 1%۔ کچھ لوگ یہاں پہ پیاس سے مرتے ہیں، کچھ لوگ پانی میں ڈوب کے مرتے ہیں۔ یہاں پہ وہی مسائل ہیں اس ملک کے اندر کہ جب تک آپ سوشل انجسٹس کو ختم نہیں کریں گے، نوجوانوں کو ایک مین سٹریم میں نہیں لائیں گے نیشنل لیول پہ، وہ جب ان کی ایک کریکٹر بلڈنگ کی یا ان کی پرسنالٹی میکنگ کی ایج ہوتی ہے، جب ان کو ایک ایسا کوریکولم دیں کہ جو ان کے آئیڈیل جو ہوں گے وہ آپ سیٹ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ بہت سارے ہمارے ہیروز ہیں، انسنگ ہیروز، جن کا اس دھرتی کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم نے مذہب کی اینک سے جب دیکھتے ہیں تو ان کو ہم نے ان کے جو ان کا بہت بڑا ایک آؤٹ اسٹینڈنگ رول رہا ہے ہسٹری میں ایز اے فریڈم فائٹر آف سب کانٹیننٹ، وہ آپ ختم کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس طرح اور بہت ساری وجوہات ہیں کچھ جو نوجوانوں کو آپ نے ان کے رول ماڈل بتانے ہیں کہ جو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، معاشرے کے لیے ایک بڑا ایک لیونگ سٹینڈرڈ کے طور پر آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، علامہ اقبال صاحب ہیں، اور اس کے پاکستان بننے کے بعد بہت سارے اپ رائٹر آنیسٹ پولیٹیشین بھی یہاں پہ آئے ہیں۔ وہ اگرچہ وہ سسٹم کے اندر تو بہت بڑا بریک تھرو نہیں کر سکے، لیکن ان کا ذاتی کردار اس لیول کا رہا ہے کہ ان کے ذاتی کردار پہ کوئی آدمی انگشت زنی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اگر سمجھیں تو نصر اللہ خان کا نام، جن کو ہم نے اپنی زندگی میں بڑا قریب سے دیکھا ہے، ہی واز اے سمبل آف انٹیگریٹی۔ حسین شہید سہروردی تھے، وہ سمبل آف انٹیگریٹی تھے۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کو آپ یو کین نیم اینی ون، یعنی کہ جو سابقہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان سے۔ اب جب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کرتا کچھ نہیں، وہ دوسرے دن فارچونر پہ، رولز رائس پہ یا بڑی گاڑی پہ آتا ہے، بڑا محلات، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کرائم ہوتا ہے۔ اور آپ جو ایک بنیادی چیز جو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، یہ سیاستدانوں کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں، اہل اقتدار ہوں یا محروم اقتدار، اگر کبھی غور سے دیکھیں 25-30 سال کی ہسٹری اٹھا کر، یہ سارا ان کا بینیفیشری طبقہ ہے۔ یہ آدمی تھے جو کک پتی نہیں تھے اور ارب پتی اس ملک کے اندر بن گئے ہمارے دیکھتے دیکھتے، لیکن عام آدمی کی حالت تو نہیں بدلی۔ اگر ان کے پاس کوئی ایسا سیاسی گور ہے، کوئی نسخہ ہے، کوئی امرت تارا ہے، کوئی کیمیائی اصول ہے ان کے پاس، تو پھر اس ملک کو، اس معاشرے کو، اس اسٹیٹ کو بتا دیں کہ یہاں کے عام آدمی بھی غربت ختم ہو جائے۔ میں وداؤٹ نیمنگ اینی ون کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو اٹھا لیں، پی ایم ایل این کو اٹھا لیں، یا باقی جماعتیں جو اقتدار میں رہی ہیں، ان کے ارد گرد وہ ایسے خوشامدیوں کا ایک حلقہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جماعت کے اقتدار کے اندر دے منٹڈ منی ڈے اینڈ نائٹ، اور انہوں نے اپنی کلاس تو بدل لی ہے لیکن ملک کے حالات نہیں بدلے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے نوجوان کو ایک ڈیو اپرچونٹی دینے کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت ہے، سوشل جسٹس کی ضرورت ہے، الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے، ہماری اقتصادی پالیسی ریویمپ ہونی چاہیے، ہماری فارن پالیسی ریویمپ ہونی چاہیے، یا بھی ایک ایسے تھنک ٹینک ہونے چاہیے جو جن کی ایکسپرٹیز اس فیلڈ کے اندر ہوں، وہ ان پٹ دیں اس ملک کے اداروں کو کہ جناب دفاع ایسے ہونا چاہیے، خارجہ پالیسی ایسے ہونی چاہیے، اس ملک کا سیاسی قبلہ اور کعبہ ایسے ہونا چاہیے۔ وہ ریگن نے سے کسی نے پوچھا تھا ایک دفعہ، بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہوز فرینڈ از امریکہ، تو ریگن ویری پرومپٹلی اینڈ ٹرسلی ریپلائڈ کہ امریکہ از اے فرینڈ آف امریکہ۔ تو ہمیں وہ سوچ پیدا کرنی ہے۔ ہم سب سے پہلے پاکستان سے محبت کرنا سیکھیں، محبت کرنے کے لیے راغب کریں نوجوانوں کو، اور یہ سیاستدانوں کے کردار سے پتہ چلتا ہے وہ پاکستان ان کی فرسٹ پریفرنس ہے یا سیکنڈ پریفرنس ہے۔ جہاں اگر ملک کے پولیٹیشین کے اثاثے باہر ہوں گے
تو میں لکھ کے دے دیتا ہوں پاکستان ان کی سیکنڈ پریفرنس ہوگی. پاکستان ان کے لیے سیاسی سبز چراغاہ ہے. یہاں پہ وہ صرف اور صرف اپنا رول اپنے سوشل اور پولیٹیکل سٹیٹس کو ایگرینڈائز کرنے کے لیے پلے کرتے ہیں. ان کا مقصد یہاں پہ نظام کے اندر تبدیلی لانا نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے. ان کو اپنی لیڈرشپ آپ بھی پیدا کرنی چاہیے. انڈیا کے اندر کجریوال نے ایک لیڈرشپ دی ہے. دیکھو نوجوت سنگھ سدھو، کیپٹن مہندر سنگھ جیسے لوگ بڑے مارجن سے رہے ہیں وہاں پہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں. تو اس قسم کی سوچ ایک نوجوانوں کو دینی چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. وہ فرسٹریشن جو ہے اس کو ایک انرجی ریجنریٹ کرنے کے ذریعے میں کنورٹ کریں تو میرا خیال نوجوان اس ملک کی سب سے بڑی متحرک پولیٹیکل فورس بن سکتے ہیں. ویری گڈ. رانا صاحب آپ کا شکریہ. رانا زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو ایک پاکستان کے بہت بڑے تھنک ٹینک ہیں، اینالسٹ ہیں اور لا کے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی وہ ناظرین آپ اچھے سے سنیں گے، ان پہ عمل کریں گے. اور خصوصاً جو یوتھ کے اوپر انہوں نے ٹاک کی اور لا اینڈ جسٹس کے اوپر اور سوشل جسٹس کے اوپر جو ہمارے ملک میں جس کی کمی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس کی بلندیوں تک جو اقبال اور قائد کا خواب تھا اس کو لے جانے کے لیے ہم ساری سیاست اور ہر چیز سے ہٹ کے پاکستان اور پاکستانی ہونے پہ ناز کرتے ہوئے اپنے سے سٹارٹ کریں گے. اور یوتھ خصوصی طور پہ اپنے اندر وہ انرجی اور وہ وین پیدا کرے گا کہ اس کی منزل کہاں پہ ہے. کہ اقبال نے ان کو شاہین بنا کے کہاں چٹانوں کے اوپر بیٹھنے کا کہا تھا، تو ان کا ایک عروج اور اب انہیں ہونا چاہیے اپنی خود سے، اپنی ورکنگ اور محنت سے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ نے کافی سارا نالج سیکھا ہوگا اور اس پہ عمل کریں گے. اور خصوصی طور پہ جو پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں اور سول سوسائٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ اس پہ عمل کریں گے. اور یہ ہماری سوسائٹی، ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہمارے نوجوان، یہ ہمارا فیوچر ہیں، اثاثہ ہیں. اس کے لیے ہم سب کو مل جل کر محنت کرنا ہوگی اور پاکستان کو ایک عظیم سے عظیم تر ملک بنانا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. پاکستان زندہ باد.